اور رب ذوالجلال امت مسلمہ کو میدان جہاد میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی میں فرق۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ Allah have purchased from Muslims their lives by the regard of paradise۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے، مومنین سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، ان کو جنت دے کر۔ قرآن مجید برہان رشید میں جا بجا جہاں جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہاں اس کی حیثیات کو بھی بیان کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے۔ جہاد جو لغت میں کوشش اور مشقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شریعت میں اس کی تعریف یہ ہے۔ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھتے ہیں بذل الجہد فی قتال الکفار لإعلاء کلمات اللہ۔ کافروں کے ساتھ لڑ کر اپنی کوششوں کو صرف کرنا اللہ کے کلمہ کو اونچا کرنے کے لیے۔ یہ تعریف اور دیگر بہت سے مقامات پر جہاد کی جو تعریف کی گئی ہے، ہر جگہ اعلاء کلمۃ اللہ کا ذکر ضرور موجود ہے کہ جہاد میں پیش نظر یہ ہے کہ قربانی دے کر کوشش کر کے بندہ اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرے اور کلمۃ اللہ کو بلند کرے۔ اب اس تعریف سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جہاد اصلاح کا نام ہے، جہاد فساد کے خاتمے کا نام ہے، جہاد بگڑے ہوئے لوگوں کی بگڑی بنانے کا نام ہے، جو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو وہاں سے ہٹا کر انہیں جنت کی راہ پہ گامزن کرنے کا نام ہے۔ اس میں مقصود اور سر فہرست ہدف کسی کو مارنا نہیں، کسی کا لہو بہانا نہیں، کسی کے ٹکڑے کرنا نہیں، مقصود ہے کلمۃ اللہ کو بلند کرنا۔ اگر کوئی ویسے ہی اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کو دعوت دی جاتی ہے، وہ مان جاتا ہے، تو اب اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اگر ہر حال میں اسلام کو مطلوب یہ ہوتا کہ خون بہایا جائے اور لوگوں کو ہراساں کیا جائے، لوگوں کے ٹکڑے کیے جائیں، تو کبھی بھی جہاد میں سب سے پہلے دعوت کو نہ رکھا جاتا، جبکہ جہاد کا پہلا اہم حصہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے ان کو دعوت دی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ ہم تمہارے خلاف کیوں ہیں اور تم سے کیوں لڑنا چاہتے ہیں، تمہارے لیے یہ دعوت اسلام ہے، اس کو قبول کر لو۔ یہ پہلا حصہ ہے، اور اس کے بعد اگر وہ قبول نہیں کرتے تو دعوت اسلام کو ٹھکرانے کا وہ ایک جرم کر رہے ہیں، جس کے بعد ان پر حملہ کیا جائے گا اور ان کے خلاف
लड़ाई की जाएगी। जब एलाए कलिमतुल्लाह ये पेश नजर है तो सबसे पहले दावत की शक्ल में इस्लाम ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि खून खराबा से कबल और लड़ाई से पहले ये दावत पेश की गई है, और ये दावत अमन की दावत है, चैन की दावत है, और इतनी जामे दावत है कि जो कबूल कर लेगा दुनिया में मुस्लिम उम्मा की तलवारों से और गोलियों से बच जाएगा और आखिरत में जहन्नम की आग से बच जाएगा। तो ये जिहाद एक इस्लाह का पैगाम है जो कि बंदे को दोनों जहां के अंदर सरफराज करता है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खैबर की तरफ भेजा था तो ये उन पर लाजिम कर दिया था कि लड़ने से पहले उनको दावत दो। लन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदा खैरुल लका मिन हुमरिन नाम। अगर तुम्हारी हिदायत पर, तुम्हारी तबलीग पर और तुम्हारी दावत पर एक शख्स ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया तो ये तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के मुकाबले में बेहतर होगा कि बेशक अल्लाह ने मोमिनीन से खरीद लिया है, मोमिनीन की जानों को और मोमिनीन के माल को, इनको जन्नत देकर। और जब ये अपनी जानें बेच चुके हैं अल्लाह के सामने तो क्या करते हैं? युकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। फयक्तुलून व युक्तलून, अल्लाह के दुश्मनों को कत्ल करते हैं, यहां तक कि खुद भी शहीद हो जाते हैं। वअदन अलैहि हक्कन फी तौरात वल इंजील वल कुरान, अल्लाह के जिम्मे करम पर यह सच्चा वादा है तौरात में, इंजील में और कुरान में। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैकुमुल्लज़ी बायातुम बिह, अल्लाह से बढ़ के सच्चा कौल वादे में किसका हो सकता है? तो खुश हो जाओ उस बै पर जो तुमने अल्लाह के साथ की है, इस सौदे पर खुश हो जाओ। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इस आयत करीमा में जो जिहाद की हैसियत वाज़ेह की गई तो इससे दूसरा बड़ा फर्क हमारे सामने वाज़ेह हो रहा है कि दहशतगर्दी एक जुनून और एक ख्वाहिश है बंदे की, और वो अपनी एक वहशत को और बर्बरियत को नफ्सुल अमर में साबित करना चाहता है, और उसके अंदर और कोई चीज उसके पेश नजर नहीं कि जिस हदफ को दीन के लिहाज से हासिल करना चाहता हो। जबकि जो मुजाहिद जिहाद में निकला है तो इसको वो सौदा मजबूर कर रहा है जो उसने अल्लाह के दरबार में किया हुआ है। असल में ये कर्ज उतारने निकला है, इस वास्ते कि जब अल्लाह ने इससे इसकी जान को खरीद लिया और जन्नत इसके नाम लगा दी तो अब ये इसके जिम्मे है कि जन्नत जब इसको मिल चुकी है तो ये अपनी तरफ से अपनी जान भी अल्लाह के दरबार में पेश कर दे। तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के दरबार में जान का पेश करना ये इस पर एक कर्ज था। इंतजार कर रहा था कि मैं कब ये जान अल्लाह के दरबार में पेश करता हूं, तो जब वक्त जिहाद आया तो ये अपनी जान की अदायगी के लिए खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के दरबार में जान पहुंचाने के लिए बाहर निकल आया है। अब इसका ताल्लुक अपनी ख्वाहिश के साथ नहीं, इसकी तलवार चलाने का ताल्लुक अपने दिल की किसी चाहत के साथ और नफसानी ख्वाहिश के साथ नहीं है, बल्कि ये इसलिए जान देना चाहता है कि अल्लाह ने इसकी जान को पसंद कर लिया। उसके दरबार में हर सौदा बिकता नहीं, वो खास सौदे हैं जो वहां पे उस दरबार के लायक होते हैं और उसमें यार की होते हैं और फिर उनको कबूल कर लिया जाता है। लिहाजा मुजाहिद तो अल्लाह के शुक्र के जज्बा से सरशार होकर निकल रहा है। तुझे वो शाख से तोड़े जहे नसीब तेरे, तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे। कि हर शख्स की जान की ये कदर ही नहीं कि अल्लाह उसको कबूल करे। मेरी जान को मेरे रब ने कबूल कर लिया है, लिहाजा ये कर्ज उतारने के लिए कि जन्नत मुझे मिल चुकी, जान अभी तक मेरे पास मौजूद है, ये जान मैं जा आफरी के सुपुर्द करना चाहता हूं। ये अंदाजे शुक्र में
शौक शहादत में और इस फर्ज की अदायगी के लिए आगे बढ़ रहा है, इसमें इसके अपने नफ्स की किसी लज्जत और ख्वाहिश का कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि दहशत गर्द जो है वो अपनी जुनूनियत और शैतानियत को एक चैन देना चाहता है और लोगों का खून बहाकर वो अपनी बर्बरियत को साबित करना चाहता है। ये बात इस आयत ने वाज़ेह कर दी कि अल्लाह का बंदा जब तलवार चला रहा होता है उस वक्त उसकी अपनी किसी ख्वाहिश का उस तलवार के चलाने में कोई दखल नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रिजा के हुसूल के पेश नजर तलवार चलाता है। तो खालिक कायनात जल्ल जलालहू उसके इस अमल को कबूल फरमा के उसको फिरदौस बाला में बुलंद मकाम अता फरमाता है। अब इस मकाम पर खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस मामले को बयान किया है। अव्वल तो यह है कि खरीदा उस चीज को जाता है जो अपनी ना हो, जो पहले ही अपनी हो उसको खरीदा नहीं जा सकता। और दूसरे नंबर पर यह है कि खालिके कायनात जल्ला जलालहू ने इस मकाम पर खरीदने की निस्बत अपनी तरफ की है। इन्नल्लाह अश्तरा, अल्लाह ने खरीद लिया। खरीदता वो है जो मोहताज होता है, तो अल्लाह तो किसी चीज का मोहताज नहीं है। तो फिर खरीदने का मतलब क्या है? तो खालिक कायनात जल्ल जलालहू सिर्फ मोमिन की जान के साथ जो उसका प्यार है और मोमिन की जान की हैसियत और शान जो है उसको वाज़ेह करना चाहता है कि अगरचे मोमिन मेरा ही पैदा करदा है, मेरी ही मखलूक है, मेरे ही मिल्क में है, लेकिन मैंने इसको एजाजी तौर पर जान दी है। जब दी है तो इससे कोई मुआवजा नहीं लिया, लेकिन अब जब वापस ले रहा हूं तो मुआवजा दे के ले रहा हूं। हालांकि मुफ्त दी हुई चीज वैसे भी ले ली जाए तो कोई ऐसी कबाहत नहीं थी, लेकिन खालिक कायनात जल्ल जलालहू फरमाता है मैं मोमिनीन तुम्हें एक फरीक बना के सामने रख रहा हूं, तुम्हें गोया कि मैंने मालिक बना दिया और अब तुमसे ये खरीद रहा हूं। हालांकि ये तुम्हारी जान पहले भी मेरे मिल्क में है, लेकिन मैं सिर्फ इस लफ्ज इश्तिरा से यह साबित करना चाहता हूं कि जैसे मुश्तरी की एक चाहत होती है सौदे के साथ कि कीमती पैसा देके सौदा लेके उसको अपने करीब करके ज़ाहिर करता है कि मेरा उस पैसे से इतना प्यार नहीं जितना इस सौदे से प्यार है, तो मैं भी ये चाहता हूं कि लोगों को बता दूं कि जो मेरी जन्नत बड़ी कीमती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मोमिनो तुम्हारी जान से जितना मेरा प्यार है इतना जन्नत से प्यार नहीं है। मैं जन्नत देकर तुमसे जान वसूल कर रहा हूं सिर्फ ये ज़ाहिर करने के लिए कि तुम्हारी जान का मेरे दरबार में मकाम ज़ाहिर हो जाए। इसी वास्ते खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने हरफे बा जो है वो जन्नत पर दाखिल किया। मतलब क्या बना कि जानों को जन्नत के बदले खरीदा गया। असल सौदा मोमिन की जान है और जन्नत कीमत है, और हमेशा सौदा जो है उसका मर्तबा कीमत से बड़ा होता है, क्योंकि कीमत को बंदा देकर अपने आप से पैसे को दूर करके सौदे को करीब कर लेता है, उसकी अजमत को वाज़ेह करता है। तो यूं भी तो हो सकता था कि खालिक कायनात जल्ल जलालहू ये फरमा देता कि उसके बंदों ने उससे जन्नत खरीद ली है अपनी जानें बेचकर, अपनी जानें देकर, तो उससे कीमत जन्नत की जाहिर होती और जान की हैसियत जाहिर ना होती। लेकिन खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने एक मोमिन की जान को यूं उसकी शान अता फरमा दी है कि असल में मकसूद तुम्हारी जान है और जन्नत तो एक इसका इव्ज और मुआवजा है जो इसके बदले में दिया जा रहा है, ताकि पता चल जाए कि एक फकीर सा मोमिन भी अल्लाह के दरबार में कितना बड़ा अमीर है कि खालिक कायनात वो जन्नत जिसका एक मुरब्बा फुट पूरी दुनिया से कीमती है वो जन्नत देकर अपने बंदे से उसकी जान को खरीद रहा है। मोहतशम साबिन हजरत, और फिर खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने बिल जन्ना नहीं फरमाया, बिअन्ना लहुमुल जन्ना। बिल जन्ना होता तो सिर्फ इतना तय होता कि तुम्हारी जान वो मैंने वसूल कर ली, अब तुम्हारे जिम्मे है कि तुम उसको अदा करो और जन्नत तुम्हें इसके बदले में मिल जाएगी, जन्नत उसका बदला है। लेकिन बिअन्ना लहुमुल जन्ना का मतलब यह है कि बिअन्नल जन्नत साबिततुल लहुम, कि बंदो जन्नत तो मैं तुम्हारे नाम लगा चुका हूं, सिर्फ इसको मुआहदे में नहीं रखा, तुम्हारे नाम कर दी है। बिअन्नल जन्नत साबिततुल लहुम, जन्नत तुम्हें मिल चुकी है कि तुम्हारे नाम लग चुकी है।
صرف ایک تھوڑا سا معاملہ تمہارا باقی ہے، اس کے بعد جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ تمہارا ذمہ ہے کہ تم اپنی جان کس وقت پیش کرتے ہو۔ وقت آتا ہے تو تم یہ جو تمہارے پاس ادھاری میری دی ہوئی جان ہے اور پھر اس کی قیمت بھی لے چکے ہو، یہ تم کس وقت اس کی ادائیگی کرتے ہو۔ اب اس فلسفے کو جب ایک مومن سمجھتا ہے تو بوقت شہادت اس شوق سے نکل رہا ہے کہ یہ جان تو میری ہے ہی نہیں، میں تو اس کی قیمت وصول کر چکا ہوں، اب میں نے ادائیگی کرنی ہے۔ تو نہ بچا بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، وہ نہ کوئی شور مچاتا ہے، نہ ہائے ہائے کرتا ہے، نہ شکوہ کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے، بلکہ خوش ہو کر اپنی جان لے کر رب کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے کہ اس نے میری جان کو قبول کر لیا ہے۔ اب دیکھو کتنا زیادہ واضح فرق ہے اس دہشت گرد میں اور مجاہد میں۔ وہ دہشت گرد وہ اپنے نفس کا پجاری ہے، اپنی خواہش کا اسیر بنا ہوا ہے، وہ اپنی نفس کی خواہش کو وہ ثابت کرنے کے لیے تلواریں چلا رہا ہے اور بندوں کو کاٹ رہا ہے اور دھماکے کر رہا ہے۔ لیکن یہ مجاہد خالق کائنات جل جلالہ کی رضا کے اندر اس قدر اس کو دوام مل چکا ہے کہ اب اللہ کے دربار کی طرف اس شوق سے پہنچ رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس کی جان کو اس نے قبول کر لیا اور یہ اپنی طرف سے اس کی ادائیگی کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے۔ اب رب ذوالجلال اسی کے بعد ارشاد فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دشمنوں کو مارتے ہیں اور خود شہادت پا لیتے ہیں۔ وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ جہاد کا جو فلسفہ ہے یہ صرف قرآن میں نہیں، یہ تورات میں بھی یہی ہے، انجیل میں بھی یہی ہے۔ تورات اور انجیل کو اس میں ساتھ ملا دیا۔ آج جو لوگوں نے جہاد پر مختلف قسم کے اعتراضات کا سلسلہ باندھنا تھا اور بالخصوص انہی کی طرف سے یہ اعتراض جہاد پہ ہونا تھا، یہود کی طرف سے اور نصارہ کی طرف سے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس دن سے اس بات کو واضح کر دیا کہ قرآن مجید کے حکم جہاد کو تم دہشت گردی قرار نہ دو، یہ وہ حکم ہے جو تمہاری تورات میں بھی ہے اور یہ انجیل میں بھی ہے۔ یہ ایک مشترکہ اصلاح کا پیغام ہے اور یہ ایک مشترکہ خوشخبری ہے اور ایک مشترکہ بہتری ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس پر جو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے وہ ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اے لوگو، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم سے تمہارے رب نے وعدہ کر لیا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کر سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوش ہو جاؤ، یہ جو تمہیں سودا کرنے کا وقت مل گیا ہے، اپنی جان تم نے دے دی، یہ تو ویسے بھی چلی جانی تھی، تم نے بحیثیت مومن کلمہ پڑھ کے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ اے اللہ جان تیری ہے، وقت جب آئے گا تو میں پیش کر دوں گا۔ رب فرماتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس کو کوئی خسارہ نہ سمجھے کہ اس میں ہلاکت ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، نہیں نہیں، اگر اس انداز میں اللہ کے لیے جان دے دو گے تو یہ جان کا دینا بہت بڑی کامیابی قرار پائے گا۔ اس وقت جہاں ہمیں غیروں کی طرف سے جہاد پر مختلف اعتراضات کا سامنا ہے، قرآن مجید اور حدیث شریف کی نصوص سے ہم اس کی حیثیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی تک بنیادی دو فرق بیان ہوئے ہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ ہم اسلام میں جو جہاد ہے اس کا دفاع کر رہے ہیں، اس کی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی جتھا کوئی گروہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی جہاد کا تصور بنا رکھا ہے تو اس کے لحاظ سے ہم ان کی وکالت نہیں کر رہے۔ اسلام کے تصور جہاد اور مسلم امہ کا جو جہاد ہے اس جہاد کی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں، چونکہ اس میں اتنے لطیف امور ہیں اور محتاط باتیں ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں اپنی طرف سے کیا گواہی دے سکتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا تھا، صحیح مسلم میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یقاتل للمغنم، ایک شخص جہاد کرتا ہے لیکن مقصد کیا ہے کہ مال غنیمت ملے، بڑی تلواریں چلاتا ہے لیکن مقصد مال غنیمت ہے، اور ایک شخص یقاتل للذکر، بڑے جہاد کرتا ہے مگر مقصد شہرت ہے کہ میری تشہیر ہو جائے، میرا چرچا ہو جائے۔ ورجل یقاتل لیجرا مکانہ،
ایک شخص جہاد کرتا ہے تاکہ اس کی شجاعت کا اظہار ہو جائے، کہ پتہ چلے کہ وہ کتنا بڑا نڈر اور صف شکن مجاہد ہے، اور لیوری مکان ہوں، تاکہ وہ اپنی حیثیت کو اجاگر کر دے کہ میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں شیر دل انسان ہوں۔ یہ تین شکیں پیش کر کے صحابی نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان میں سے فی سبیل اللہ جہاد کس کا ہے، وہ شخص جو کہ غنیمت کے پیش نظر کر رہا ہے، یا جو تشہیر کے لیے کر رہا ہے، یا جو اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ جہاد کس کا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے کسی کا بھی فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا پھر فی سبیل اللہ کس کا ہے؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، فی سبیل اللہ جہاد صرف اس کا ہے کہ جس کے دل میں گھر سے نکلتے وقت، میدان جہاد میں موجود رہتے وقت، دشمنوں پر حملہ کرتے وقت، ہر وقت یہی خیال دل میں رہتا ہے کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ میرے رب کا دین غالب آ جائے اور میرے رب کا کلمہ بلند ہو جائے، میرے رب کے دین کا جھنڈا جو ہے وہ اونچا ہو جائے۔ جو شخص اس نیت کے سائے زیر سایہ پورا سفر جہاد عبور کر لیتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس کے جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے گا، اور اگر دوسری کوئی غرض درمیان میں آ گئی تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا، اور اس کی وہ عظمت نہیں جو قرآن و سنت بیان کر رہا ہے۔ قرآن و سنت میں جس جہاد کی عظمت ہے یہ وہ ہے کہ جو صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے اور خالق کائنات جل جلالہ کا دین غالب آ جائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حیثیات بیان کی تو یہاں سے دہشت گردی سے اور بھی فرق زیادہ واضح ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ انسان کسی غیر کے لحاظ سے وہ کسی غلط سوچ میں ہے کہ اس نے صرف کسی کو ذلیل کرنے کا سوچ رکھا ہے یا بے امنی پیدا کرنے کے لیے سوچ رکھا ہے، اور کوئی مقصد یا پلان ہی ذہن میں نہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگرچہ وہ جن پہ حملہ کر رہا ہے وہ کافر ہے اور ان کو ہی مارنا چاہتا ہے، لیکن اپنے ذہن میں ایک نیت بری بھی ہے، تو جہاد تو اس حد تک اس کے عمل سے جدا ہو کر رہ گیا ہے کہ جو اپنی نیت کے لحاظ سے بھی جس میں فطور آ گیا ہے، اسلام اس کے جہاد کو بھی جہاد نہیں کہتا کہ جائے کہ جس کی نیت اور جس کا حملہ ہی وہ اس کی جہت ہی ٹیڑھی ہو چکی ہے اور اس کی حیثیت ہی تبدیل ہو چکی ہے، جو محض لوگوں کو مرعوب کرنا چاہتا ہے اور دہشت زدہ کرنا چاہتا ہے، اس کی جو کاروائیاں ہوگی اسلام نے خود بخود اپنے جہاد کو اس سے جدا کر لیا ہے کہ ہمارے جہاد پر ان کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہ کرے، اس واسطے کہ ہم نے جہاد کا بنیاد کا پیغام ہی اصلاح سے رکھا ہے، اور اس اصلاح کی وجہ سے اس کے جتنے بھی منصوبہ جات ہوں گے اگلی قوم کے لحاظ سے بھی مقصود اصلاح ہے اور اپنی ذات کے لحاظ سے بھی مقصود اصلاح ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی فساد نیت کے اندر آ جائے گا اور فطور نیت کے اندر آ جائے گا تو وہ جہاد خود بخود اسلامی حیثیت سے باہر نکل جائے گا۔ اسلام میں اسی جہاد کا نام لیا جا رہا ہے کہ جس میں صرف اور صرف نیت کی سوئی اس جگہ رکی ہوئی ہے کہ ہم لڑیں گے تاکہ ہمارے رب کا دین غالب آ جائے۔ اس کی عظمت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں واضح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، صحیح میں موجود ہے، ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجات ہیں، اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، وہ درجات اللہ نے مجاہدوں کے لیے جو فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں ان کے لیے وہ درجات تیار کر رکھے ہیں۔ تو وہ درجہ جنت میں جو مجاہد کو ملے گا، اور کئی درجات ہیں، 100 درجات ہیں، تو اس درجے کی بلندی کتنی ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، کما بین السماء والارض، 2 درجوں کے درمیان اتنا فرق ہے، اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس میں اس طرح کا 100 درجہ اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھو جب جہاد اسلامی میں ایک صف شکن شیر گھر سے نکلتا ہے اور اسلام کے لیے اپنی جان پیش کر دیتا ہے یا اسلام کے دشمنوں کو مارتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا عمل کتنا مقبول ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے لیے اتنی بلندی رکھی ہے کہ جنت کے اندر اتنے اونچے درجات کے لحاظ سے اس کے لیے 100 درجات کا اعلان کر دیا ہے۔ آگے جتنا خلوص ہوگا، جتنی کوشش ہوگی، اسی کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ اس کے مقام کو جنت میں بلند فرماتا جائے گا۔
ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے پوچھا علمنی عملا انال بھی ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ جس کی وجہ سے مجھے فی سبیل اللہ مجاہدین جتنا ثواب مل جائے، جہاد کیے بغیر کوئی چلہ بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی نوافل بتا دو کہ وہ میں پڑھتا رہوں اور مجھے مجاہد جتنا ثواب مل جائے۔ ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 پر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں کتب میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان صحابی نے یہ سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے ایک بات کا جواب دو، هل تستطيع ان تصلي فلا تفطر، کیا تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آج نماز کی نیت کر لو اور پھر اس میں فطور نہ آئے، وہ نماز ٹوٹنے نہ پائے، یہاں تک کہ تمہاری روح نکلے تو وہ نماز کا سلام ہو، آج شروع کرو اور اس وقت تک نماز تم پڑھتے رہو، کیا تم ایسی نماز پڑھ سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اضعف من ذالک، 2 دنوں کی 3 دنوں کی بھی نہیں پڑھی جا سکے گی، پوری زندگی کی ایک نماز، میں تو بڑا کمزور ہوں، ایسی نہیں پڑھ سکتا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا اتستطيع ان تصوم فلا تفطر، کیا یہ طاقت ہے کہ آج روزہ رکھ لو اور جب روح نکلے تو افطار کرو، اتنا لمبا روزہ رکھ سکتے ہو؟ تو کہنے لگے انا اضعف من ذالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے کا بھی نہیں ہو سکے گا، پوری زندگی کا کیسے میں رکھ سکتا ہوں، میں تو بڑا کمزور ہوں، ایسا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب دیکھیے مجاہد کی شان کیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لو استطعت ذالک ما بلغت ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، تم نے خود تسلیم کیا تم نہ ایسی نماز پڑھ سکتے ہو اور نہ ہی ایسا روزہ رکھ سکتے ہو، اگر تم میں یہ صلاحیت ہوتی کہ آج نماز کی نیت کرتے اور موت تک وہ جاری رہتی، اور آج روزہ رکھتے اور موت تک وہ روزہ باقی رہتا، اگر تم ایسا روزہ رکھ سکتے اور ایسی نماز پڑھ سکتے، پھر بھی رب کعبہ کی قسم ہے تم مجاہد کا ثواب نہیں پا سکتے تھے۔ جو مجاہد کو میدان جہاد میں اجر ملتا ہے وہ کسی چلے سے نہیں حاصل کیا جا سکتا اور وہ کسی دوسرے عمل سے نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ یہ تم نے خود تسلیم کر لیا کہ تم ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر تم ایسا کر نہیں سکتے ہوتے پھر بھی تمہیں وہ اجر نہ ملتا جو خالق کائنات کے دین کی سربلندی کے لیے اس شیر دل انسان کو ملتا ہے جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کافر کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس پہ حملے کرتا ہے، خود زخم کھاتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس کو بلند ترین مرتبہ جنت میں عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، جہاد کے فرق کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر یہ بات قرآن مجید سے سمجھ آتی ہے کہ دہشت گردی ایک فتنہ ہے جبکہ جہاد فتنے کا خاتمہ ہے۔ دہشت گردی سے فتنہ جنم لیتا ہے مگر جہاد ہے اس لیے کہ فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ خالق کائنات جل جلالہ سورہ انفال میں فرماتا ہے، آیت نمبر 39 ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کے دشمنوں سے اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو جہاد فتنے کے خاتمے کے لیے ہے اور فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین زمین پر غالب آ جائے اور رائج ہو جائے۔ دہشت گردی کی ہر لفظ میں فتنہ ہے اور اس کی ہر حرف میں فتنہ ہے اور اس کی ہر جہت میں فتنہ ہے، لیکن جہاد فتنے کا خاتمہ ہے۔ جہاد ہر وقت فتنے کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ جہاد اس تحریک کا نام ہے جس سے فساد کو ختم کر کے زمین کو اصلاح سے بھرا جا رہا ہے۔ یار کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ 2 متضاد چیزوں کو آپس میں ایک کہہ دیا جائے، آگ کو پانی کہہ دیا جائے، پانی کو آگ کہہ دیا جائے۔ قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ جہاد فتنے کا خاتمہ ہے اور دہشت گردی تو خود ایک فتنے کا نام ہے، لہذا کبھی بھی ان دونوں کو ایک نہیں کہا جا سکتا۔ جہاد وہ جہاد ہے کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے فتنے کے خاتمے کا سبب بنایا ہے۔ یہی بات ہے۔ اب ایک طرف ایک سرجن
ایک مریض کا بدن کاٹ رہا ہے اور دوسری طرف ایک سفاک درندہ کسی کو چھریوں سے ذبح کر رہا ہے، تو اب دیکھنے والا کیا دونوں کے عمل کو ایک ہی کہہ دے گا کہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو اس جان کی زندگی کا سبب بن جائے گا تو گویا کہ اس نے اس کو زندہ کیا اور اجر عظیم کا مستحق بن گیا، اور دوسرا جو ہے اس کو سفاک قاتل قرار دے کر جہنمی بنا دیا جائے گا۔ اب بظاہر عمل ایک تھا کہ انسان کے بدن کو دونوں ہی کاٹ رہے ہیں، مگر ایک کا کاٹنا اصلاح کے لیے ہے اور دوسرے کا کاٹنا فساد کے لیے ہے۔ اسی بات کو ہی اسلام نے اجاگر کر دیا ہے کہ وہ جو فتنہ انگیزی ہے اس کا تعلق دہشت گردی کے ساتھ ہے، لیکن اسلام جو جہاد چاہتا ہے اگرچہ اس میں کہیں خون بھی بہہ جائے گا، کوئی بدن کٹ بھی جائے گا، مگر بالآخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ فتنہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کی دین اصلاح کے پھولوں سے اللہ کی زمین معمور ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر خالق کائنات جل جلالہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دہشت گردی کا انجام محرومی ہے، لیکن جہاد کا انجام اللہ کی رحمت ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 218 ہے، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ کیا ہے، کس چیز کے امیدوار ہیں؟ یرجون رحمت اللہ، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ رحمت عزتی ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ یہ مجاہد کی شان ہے کہ جو رحمت کے تاج پہننے والا ہے اور جس کو رحمت کے جام پلائے جائیں گے، اور جو دوسری طرف انسانوں کے اندر دہشت گردی پیدا کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا ہے، جو آج اسلحہ لے کر بازاروں میں چکر لگاتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائے، فرمایا جو آج مسلم امہ کے افراد کو ڈرائے گا اسے کل قیامت کا خوف ڈرائے گا اور قیامت کے احوال کے اندر وہ ڈوب جائے گا۔ یہاں تک کہ اس بات کو مسلم امہ کے لیے پابندی کے ساتھ واضح کر دیا کہ تم ننگا اسلحہ لے کر نہیں چل سکتے بازاروں کے اندر، ان کو تم ڈرا نہیں سکتے، اس واسطے کی جو دہشت اپنی ظاہر کرنے کے لیے، اپنا روب جمانے کے لیے ایسا کام کرے گا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کی مخلوق کو خامخواہ ڈرایا جائے، اس کے عوض میں اس کے لیے جہنم کی ہولناکیاں ہوں گی۔ اور یہ مجاہد کی شان ہے کہ جس کو خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، مقصد یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے حیثیات کو واضح کرتے ہوئے قرآن مجید میں جو فروق بیان کیے ہیں ان کے لحاظ سے یہ بھی کتنا واضح فرق ہے کہ جہاد کی حکمت ہے مظلوم کی مدد کرنا، جہاد ظلم نہیں، جہاد مظلوم کی مدد ہے، جبکہ دہشت گردی خود ظلم ہے۔ تو جتنا ظالم اور مظلوم میں فرق ہے اتنا جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے۔ جہاد کی جو مشروعیت تھی وہ تھی ہی اس لیے کہ مظلوم کا حوصلہ بڑھایا جائے، مظلوم کے ساتھ تعاون کیا جائے، مظلوم کو بچایا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے، جبکہ دہشت گرد ظالم ہے اور اپنے ظلم کا دھندا کر رہا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ فرمایا کیا ہے تم کو کہ تم کے اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ زمین کے اندر کمزور لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور جو یہ دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال لے، اور مسلم امہ کے سپوت تم اپنے گھر بیٹھے ہو اور تم ان کی مدد کو نہیں پہنچتے، ان عورتوں کی مدد کو جو کہ ظلم کی چکی کے نیچے ہیں، ان بچوں کی مدد کے لیے جو کہ مظلوم بنے ہوئے ہیں، اور مستضعفین جن کو زمین کے اندر مجبور کر کے روک لیا گیا ہے اور ان کی آزادی کو چھین لیا گیا ہے۔ مسلم امہ نکلو اور جہاد کا فرض ادا کرو اور ان کی جا کو مدد کرو اور ظلم کے ہاتھ توڑ دو اور مظلوموں کو وہاں سے آزاد کر لو۔ تو یہ جہاد ہے کہ جس کا مقصد ہی مظلوم کو نجات دلوانا ہے، اور جو
قومیں مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان کو آزادی کی دہلیز تک پہنچانا ہے، تو جہاد تو سراسر مظلومیت کی حیثیت کو تحفظ دینے والا ہے، ظلم کے پردے چاک کر کے ظالم خونخوار بھیڑیوں کو پیچھے ہٹا کر مظلوم کو ایک سہارا اور ریلیف دینا چاہتا ہے، جبکہ دہشت گردی خود ظلم ہے اور دہشت گرد خود ظالم ہے، تو کسی طرح بھی دہشت گردی کو جہاد کے نام کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ ان دونوں میں اتنا ہی فرق واضح ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق موجود ہے۔ جہاد ظالموں کے ہاتھ توڑنے کے لیے آیا ہے، جبکہ دہشت گردی خود ایک ظلم اور بربریت کا نام ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے اس عظمت کو واضح کر دیا، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کہ جہاد کی جو کال قبول کرتا ہے اور جہاد پر جو لبیک کہتا ہے، اس نے ان اہوں کو جواب دیا جو کہہ رہے تھے اللہ سے، اے اللہ ہمیں کوئی ناصر دے دے، ہمیں کوئی مددگار دے دے، ہمیں کوئی ولی دے دے۔ یہ نکلا، مدد کو چل نکلا، تو اس نے اللہ کی اس دعا کا ایک حصہ یہ بن گیا جو اللہ نے مظلوموں کی قبول کر لی اور اس کے دل میں ڈال دیا کہ چلو تم جا کر ان کے دفاع کے لیے کام کرو۔ تو یہ ایک نیابت اللہ کی لے کر آگے میدان میں نکلے، اس نے اللہ کی مخلوق کو ظلم سے بچانے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ اس واسطے یہ واضح طور پر فرق دہشت گردی سے جہاد کا موجود ہے کہ یہ جہاد ظلم کا خاتمہ ہے اور مظلوم کی حمایت ہے، جبکہ دہشت گردی خود ظلم ہے اور دہشت گردی کرنے والا خود بہت بڑا ظالم ہے۔ اس کے ساتھ ہی خالق کائنات جل جلالہ نے اس حیثیت کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے۔ رب ذوالجلال جہاد کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے اس انداز میں مجاہد کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تکبر نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو، یہ نکلتا ہے تو سراپا عاجزی انکساری کا پیکر بن کے، جبکہ دہشت گرد ایک خونخوار بھیڑیا ہے، متکبر مزاج ہے اور وہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں پوری طرح اس کا ذہن بھرا ہوا ہے اور اس نشے میں اندر دھت اور مست ہو چکا ہے۔ مومن مجاہد کی شان ایسی نہیں ہوتی۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 47 ہے، فرمایا لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، ان لوگوں کی طرح نہ نکلو جہاد کے لیے جو نکلے تھے اتراتے ہوئے اور دکھلاوے کے لیے، وہ دکھلاوا کر رہے تھے اور اترا رہے تھے۔ تو اب یہاں سے کیا سمجھ آئی کہ مجاہد گھر سے نکلے تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نہ تو دکھلاوا ہو اور نہ ہی کوئی اپنا روب کسی پر طاری کرنا چاہتا ہو، عاجزی کی علامت بن کے وہ نکلتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دہشت گرد ہے جس کا عاجزی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور جس کا انکساری کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے جوانی کے گھمنڈ میں ہے اور اپنی پاور کے غرور میں ہے اور لوگوں کا امن سکون غارت کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم غیر مسلموں کے سامنے جہاد کی اس حیثیت کو قرآن و سنت سے واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے جہاد کو ہرگز دہشت گردی کے ساتھ نہ ملاؤ، وہ دہشت گرد متکبر مغرور انسان ہوتا ہے، جبکہ مجاہد کو خالق کائنات نے عاجزی انکساری کا تاج پہنایا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے